अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। जनाब, बात हो रही है वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक़ से। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन में से एक या दोनों बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए तो उफ, न जाने क्या क्या आजकल के बच्चे अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे होते हैं ना, और वो एक एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं, या अगर नहीं भी चाहते तो गैर दानिस्ता उनसे ये हरकत हो जाती है। क्या समझाएंगी, किस तरह अदब व एहतराम के साथ बात करनी है, किस तरह आजिज़ी का बाजू बिछाना है, किस तरह उनके साथ नरमी से और शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, हक़ कहते हैं शरीयत की जानिब से सौंपी गई एक ऐसी ज़िम्मेदारी जो किसी के सिपुर्द कर दी गई हो, इसे कहते हैं हक़, और हुकूक इसकी जमा है। जहाँ अगर मखलूक़ात में से बात की जाए, आम लोगों में से बात की जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के हक़ को अपने हक़ के बाद जो है वो बयान फरमाया। यानी अल्लाह तबारक व तआला का हक़ ये है कि सबसे पहला हक़ ये है कि उसको वहदहु ला शरीक माना जाए। इसके फ़ौरन बाद ही अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के हक़ को कुरान अज़ीम में बयान फरमाया। इसके अलावा अहादीस करीमा को अगर देखा जाए तो अहादीस करीमा में इन्हीं की रज़ा को अल्लाह की रज़ा और इनकी खफगी या इनकी नाराज़गी को अल्लाह ताला का गज़ब बयान फरमाया गया है। इन्हीं के बारे में फरमाया गया है कि यही तुम्हारी जन्नत है, यानी अगर इनकी खिदमत करते हो, इताअत और फरमा बरदारी करते हो तो ये तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत है। और इन्हीं की नाफरमानी में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए दुखूल जहन्नम की ज़मानत को पोशीदा कर रखा है। अगर हम बात करें बितफ़सील सारे हुकूक़ का शुमार करना इस मुख्तसर से वक्त में, वो तो नामुमकिन है। लेकिन अगर हम बात करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक लफ्ज़ बयान फरमाया, बड़ा खूबसूरत और बहुत अच्छा लफ्ज़ है जो सारी सूरतों को इनके हुकूक़ की अपने अंदर ले लेता है, और वो लफ्ज़ एहसान है, जिसे हम उर्दू में हुस्न सलूक के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। अब वालिदैन के साथ हुस्न सलूक होगा कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना नहीं फरमाया कि तुम इनके साथ हुस्न सलूक करो, बल्कि मुकम्मल अपनी किताब के अंदर इसकी रहनुमाई भी फरमाई है कि जब वालिदैन जो है इनसे बात की जाए तो अदब और एहतराम को मलहूज़ रखा जाए। इसी तरह से अपने बॉडी जेस्चर से उनको किसी तरह की अज़ियत और तकलीफ़ इससे भी ना दी जाए। रवैया भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वालिदैन की दिल आज़ारी के मुर्तकिब हों। फिर कुरान करीम में इस बात की भी वजाहत की गई कि खुसूसन जब वो बुढ़ापे की हालत में तुम्हारे पास हों तो उन्हें उफ़ ना कहो, उन्हें झिड़को नहीं और उनके साथ बदतमीज़ी से पेश मत आओ। ये वाज़े तौर पर कुरान करीम में बयान किया गया है। फिर इसके बाद जब बात करनी हो तो उनके साथ तकब्बुर गुरूर का मामला ना करो। बस औक़ात ये देखा गया है कि जब औलाद अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ बनती है, पीछे से वालिदैन उस तरह सपोर्ट नहीं कर पाते, तो वालिदैन को कुछ भी नहीं समझते। कहते हैं इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है, इन्होंने हमें दिया ही क्या है, इन्होंने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, जो हमारे पास आया हमारी मेहनत से आया। ऐसे लोगों को ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब उनसे बात करो तो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बात करो। और ये कोई अल्फाज इस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने बयान नहीं फरमाए जो मुबहम और पोशीदा हो। बहुत क्लियर अल्फाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ताज़ीम और तौक़ीर को बयान फरमाया। फिर ये जो झिड़कने वाले मफ़हूम है, इसमें बयान बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ये बुढ़ापे के साथ ख़ास है, हालांकि ऐसा नहीं है। मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं वालिदैन उम्र के किसी भी हिस्से में हो, उनका अदब और एहतराम बहर तौर किया ही जाएगा। फिर इसके बाद इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से 24 तक है, इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद वालिदैन का हक़ ये बयान किया कि उनके लिए दुआ किया करो। यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ नहीं फरमाया कि बस उनके लिए दुआ किया करो, बल्कि दुआ भी तालीम फरमाई कि तुम कहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी ए रब इन पर उसी तरह रहमत और शफ़क़त वाला मामला फरमा कि जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। खुलासा हदीस ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। ये मुहावरा है अरबी का जो कि किसी के लिए दुआए ज़रर के तौर पर मुश्तमिल है। तो सरकार ने यानी फरमाया वो शख्स जलील और रुस्वा हो जाए। 3 मरतबा इस तरह फरमाया तो अर्ज़ किया गया कौन? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन में दोनों को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत और इताअत और फरमा बरदारी करके वो जन्नत में ना जा सका।
اسی طرح سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، یعنی جنت کا سامان تو گھر میں موجود ہے، بالکل، ان کی اطاعت کریں، خدمت کریں، بالکل ایسا تو ہی آپ ہے۔ کو جنت حاصل ہو جائے گی بہت بڑا انشاءاللہ۔ سرمایہ ہے جن کے پاس پیرنٹس موجود ہیں اور ان کو بہت زیادہ اس پہ توجہ بے بھی کرنی قدری چاہیے۔ ناقدری نہ کریں نا، بالکل قدر بالکل کریں اسی ان کی۔ طرح ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں خاص طور پر ماں کے احسانات کو یاد دلا کر اور ماں کے خصوصی حقوق کو بیان فرمایا۔ اسی طرح حدیث شریف بھی موجود ہے، کافی دفعہ سنائی جاتی ہے، مشہور ہے کہ صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ تو فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا ہے؟ تو فرمایا امو کا، یعنی تیری والدہ کا حق تجھ پر سب سے زیادہ ہے۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس کا؟ تو فرمایا ابو کا، یعنی تیرے والد کا حق تجھ پر ہے۔ اس سے علماء کرام نے نتیجہ نکالا ہے کہ والدہ کا حق سب سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ والد جو ہیں وہ والدہ پر بھی ایک طرح سے نگہبان حکمران ہیں، لہٰذا عزت توقیر اور تعظیم ان کی زیادہ کی جائے گی۔ اور اس کو مثال سے علماء نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مال تقسیم کرنا ہے والدین کے درمیان تو 3 حصے والدہ کو دیے جائیں گے اور 1 حصہ والد صاحب کو دیا جائے گا۔ اور اگر دونوں ایک ہی چیز کا حکم دیتے ہیں، مثلاً پانی دونوں نے ایک ساتھ مانگا ہے تو کیونکہ باپ کا عزت اور احترام زیادہ ہے لہٰذا پہلے والد صاحب کو دیا جائے گا پانی اور اس کے بعد والدہ کے حکم کو پورا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اسی سبحان اللہ۔ حسن سلوک کے لیے ایک صورت یہ بھی نظر آتی ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے، بشرطیکہ کہ کسی جائز معاملے کی یہ ہمیں حکم دیں۔ جب یہ ہمیں جائز معاملات کا حکم دیں تو ان کی نافرمانی ناجائز ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے جو ہے گناہ کبیرہ شمار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما برداروں کے لیے یہ بھی حدیث میں بیان فرمایا ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو پھر ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں، وہ نافرمان ہو، تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے عرض کیا اگرچہ وہ اس پہ ظلم کریں، سرکار علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا اگرچہ وہ اس پہ ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پہ ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پہ ظلم کریں۔ اللہ اکبر، تو یہ اللہ وہ اکبر، یعنی عظیم ہستیاں ہمارے درمیان موجود ہیں کہ ان کی تھوڑی سی خدمت کر کے اپنے جذبات، احساسات، انانیت اور اپنے نفس پر قابو رکھ کر ہم جنت کو بالکل اپنے گھر کے اندر موجود ہے کہ اس کی ضمانت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ان کے حقوق میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو اگر مالی خدمت کی ضرورت ہو تو اولاد پر ان کا نان نفقہ بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ان کی زیارت کرنے کا بھی حکم موجود ہے، اگر ساتھ رہتے ہیں تو روز ہی کیجیے، اور اگر کہیں علیحدہ مکان میں رہتے ہیں کتنی بھی تو مصروفیت ہے، ایسا نہ ہو کہ کئی دن اپنے والدین سے مل نہیں رہے۔ جی بالکل، ان کی زیارت بھی کیجیے، ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ٹائم دیں ان کو۔ بالکل ایسا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صدف کی طرف بڑھوں۔ جی بالکل ادھورا جواب، لیکن نہیں آپ بتائیے، آپ کی بات مکمل کیجیے۔ جی تو اگر والدین فوت ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی حق ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، دعائے بخشش اور مغفرت کی جائے، ان پہ اگر کوئی قرض وغیرہ تھا اس کی ادائیگی کی جائے۔ اسی طرح سے والدین کی اگر نماز روزہ وغیرہ رہتا تھا اس کا فدیہ ادا کیا جائے، اور اسی طرح سے ان کے لیے مسلسل کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیا جائے، جیسے ثواب جاریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے ثواب جاریہ۔ اور اس کے علاوہ اگر انہوں نے وصیت کی تھی اور آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ ان کی جائز امور کی وصیت کو پورا کر سکیں تو اسے بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، مکمل جواب میری بہن کی جانب سے عالمہ ثویبہ شاکر۔ جناب کوشش یہ کی گئی ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے تعلق سے قرآن و حدیث جو ہمارے لیے رہنما ہیں ان کی تعلیمات کا نچوڑ آپ تمام تک پہنچایا جائے، لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا ہو، ہمیں معلوم ہو کہ کیا تعلیمات ہیں۔ اگر ہمیں تعلیمات نہیں معلوم ہوں گی تبھی پھر وہ دوسرے معاملات ہوتے ہیں کہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، والدین کی قدر نہیں کی جا رہی ہے، والدین شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، اور والدین کو آپ رلا تک رہے ہوتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ان کی قدر نہیں کی جا رہی ہوتی۔ تو جو قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرے گا، جس کو دینی علوم معلوم ہوں گے، جس کو دینی احکام معلوم ہوں گے، وہ یقیناً ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا یا نہیں ہوگی۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، ہمارے وجود کا حقیقی سبب ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور جو ظاہری سبب ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، اور آج ہم ان کے حقوق کی اہمیت پہ کلام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں، اور مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ آپ کی کال شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا میں چاہتی ہیں؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ خوش میرا آمدید یہ کہتی سوال ہیں ہے بہن۔ جی جی کہ جو ہم یہ اکثر الفاظ میں بول جاتے ہیں روٹین میں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یا اللہ گواہ ہے، اس طرح کے الفاظ قسم کے اس میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صحیح، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ عالمہ صدف پروین، ہم آپ کی سمجھائیں گے، اور ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی نافرمانی سے متعلق یا فرما برداری سے متعلق کیا احکام ہیں، کیا حکم شرعی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد اگرچہ صاحب علم ہو، عبادت گزار ہو، مشہور و معروف ہو، لیکن قصداً یا جہالتاً اپنے والدین کو جسمانی یا روحانی کسی بھی قسم کی اذیت میں مبتلا کرے تو اس کے بارے میں بڑی وعیدات بیان کی گئی ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنۃ عاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جہاں والدین کی اتنی زیادہ عزت ہے، اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کے باوجود شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے گی بہرحال، لیکن اگر وہ خلاف شرع امور میں کوئی ہمیں حکم دیتے ہیں وہ کرو، جیسے کہ مثلاً والدین اگر خدا نخواستہ حکم دے کہ پیپر ہو رہا ہے بھی نمازیں قضا کر دو، بہت گرمی ہے روزے قضا کر لو بعد میں رکھ لینا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، خالق کی فرما برداری میں مخلوق کی اطاعت کرنا ہی جائز نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوں اور مخلوق کی فرما برداری کرنا ہی جائز نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی اگر ہم ان کو انکار کرتے ہیں، جیسے وہ ہمیں خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی حکم دے رہے ہیں، یا جیسے بیٹیاں ہیں اور جو ماں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جیسے مثلاً چچی ساتھ میں رہتی ہیں، ان کا سننا کہ وہ کیا کیا کہہ رہی ہیں، پھر مجھے آ کے بتانا، اسی طرح غیبت چغلی کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں، یا والدین میں سیپریشن ہو چکی ہے اور بچے ماں کے پاس رہتے ہیں تو وہ باپ سے نہ ملنے دیں، یا باپ کے پاس رہتے ہیں تو وہ ماں سے نہ ملنے دیں، تو اب یہ کیا ہے؟ خلاف شرع امور میں ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، لیکن انکار کرتے ہوئے بھی ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو اذیت یا تکلیف پہنچے، بلکہ لہجہ نرم ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کی جائے، اور انتہائی ادب و احترام سے ان کی بات کو رد کر دیا جائے۔ تو ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں، ہم نے بات کی تھی کہ ہم عہد حاضر کے جو معاملات ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ سدھار آئے نا، تو روزمرہ کے معاملات میں بہنوں نے یہ والی معاملہ بھی نہیں کرنا کہ بچوں کو بول رہے ہیں کہ آپ جا کے خبر لا کے دیں۔ تو جناب بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، ہم آپ کی سمت آئیں گے۔ حضرت، ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے آج کلام کیا جا رہا ہے، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، اور جو لوگ نافرمان ہیں انہیں آپ کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماں باپ کے حقوق کی عظمت کا تو انداز ایسے لگائیے کہ خود خالق کائنات، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے سب کے حقوق رکھے ہیں اور سب کے فرائض رکھے ہیں، اس نے یہ ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ تم شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا، پہلے اپنا اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی یعنی متصل ملا کر ذکر کیا ہے بندے کے والدین کا، کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو یہ بات جتا رہا ہے کہ جس طرح میرا حق تو اعظم ہے، سب سے بڑھ کر ہے، تو میرے بعد تمہارے رشتہ داروں میں سب سے بڑھ کر تم پہ حق جو ہے وہ تمہارے والدین کا ہے۔ یہ میں نے رشتہ داروں کا لفظ اسی لیے استعمال کیا تاکہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کا جو معاملہ ہے وہ بیچ سے نکل جائے، کوئی اس طرف نہ جائے کہ بھئی اللہ کے بعد تو سب سے بڑھ کر حق سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا ہے، اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر حق جو ہے وہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہی کا ہے، اور باقاعدہ حقوق مصطفیٰ علی طیب و ثنا پہ بھی کتب لکھی گئی ہیں، پوری مکمل کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی ہے عام کانٹیکسٹ میں، عام سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام سے ہٹ کر جنرل پبلک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو حق ہوتا
ہوتا ہے وہ ماں باپ کا حق ہوتا ہے. ماں باپ کا حق اتنا بڑا ہے, اتنا عظیم ہے, یعنی بلکہ اعظم ہے دوسروں کے مقابلے میں. اللہ کے مقابلے میں تو ظاہری بات ہے اس کی حیثیت نہیں کوئی, لیکن مخلوق میں وہ اعظم ہے, بقیہ کے مقابلے میں بڑھ کر ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے شکر کا جہاں حکم دے رہا ہے اس حکم میں اپنے شکر کے ساتھ ملا کر والدین کے شکر کا حکم دے رہا ہے کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا. تو بس اسی سے انداز لگا لیجئے کہ والدین کا حق کتنا بڑا ہے اور والدین کے ساتھ ہمیں کتنے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے, ہمیں کس طرح والدین کی خدمت گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے اور اس طرح ارشاد فرما رہا ہے. تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا تو گویا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. اور ویسے بھی یہ حدیث مبارک بھی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, الگ الگ الفاظ کے ساتھ ہے, یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا, شکریہ ادا نہیں کیا, تو اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. یعنی جو آدمی اللہ کی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا ان کے احسان کے نتیجے میں, احسان کے مقابلے میں, تو گویا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا, کیونکہ مخلوق کا شکریہ ادا کرنے کا حکم بھی اللہ ہی کا حکم ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا نہ کرنے والی بات ہے. تو کوئی اگر اپنے والدین سے کہ ناشکری کرتا ہے یا ان سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے یا والدین کی خدمت گزاری میں کوتاہی سے کام لیتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں بھی کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے. کہ یہ ماں باپ کے حقوق میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے, اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے, تو یہ دوہرا جرم ہے, دوہرا گناہ ہے. اور ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ. یہ درست لفظ عیینہ ہے, بعض لوگ اسے غلط طور پر عینیہ پڑھتے رہتے ہیں, تو یہ عینیہ نہیں ہے, یہ عیینہ ہے. عربی میں تو عیینہ ہے, عیینۃ, اور چونکہ جب ہمارے اردو فارسی میں مجہول بولا جاتا ہے تو مجہول بولیں گے تو عیینہ کہیں گے. سبحان اللہ, امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ایسے کئی بڑے بڑے ذی القدر محدثین اور فقہا کی یہ خود استاد ہیں, استاد الاساتذہ ہیں, امام سفیان بن عیینہ. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اس آیت میں فرمایا نا اللہ نے کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا, تو جس نے 5 وقتہ نماز کی پابندی کی تو اس نے گویا اللہ کا شکر ادا کر لیا, اور جس نے 5 وقتہ نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کی تو اس نے اپنے والدین کا شکر ادا کر لیا. سبحان اللہ. یعنی والدین کا شکریہ ادا کرنے کی ایک اچھی صورت, حسین صورت یہ بھی ہے کہ بندہ نمازوں کی پابندی کرے اور نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا بھی مانگے. تو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرنا یہ بھی والدین کا شکریہ ادا کرنے کی ایک صورت ہے. تو جب جو ہے وہ شکر ادا کرنے کا حکم ہے تو پھر اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ والدین کے سامنے تو اف کرنا بھی منع کیا گیا. قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے. اور جو اف سے منع کیا گیا تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ بھئی لفظ اف تو نہ کہے لیکن ویسے بدتمیزی کرتا رہے, ان کے سامنے بڑبڑاتا رہے, ان کے سامنے اونچی اونچی آواز میں بات کرے. اف سے منع ہے. اف سے منع کا مطلب یہ ہے یہ محاورتاً منع کیا گیا ہے, یعنی جب اف ایسا کلمہ بولنے سے منع کیا گیا ہے تو جو اف سے اوپر درجے کی بدتمیزی ہے اس کی اجازت تو کسی بھی صورت میں نہیں ہے. تو والدین کے سامنے بالکل بندے کو بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے والدین سے, بلکہ اس طرح آنکھ ملانا کہ جو بدتمیزی یا بے ادبی شمار ہوتا ہو اس طرح کی آنکھ ملانا بھی درست نہیں ہے والدین کے ساتھ. چہ جائے کہ جو ان کے ساتھ زبان سے کوئی بدتمیزی کرنا یا ہاتھ سے کوئی ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنا یا اور کوئی ایسا فیل کرنا, ایسا ایکشن کرنا کہ جس سے ماں باپ کے دل پہ گراں گزرے. تو ماں باپ کی دلجوئی کرنی چاہیے, ہر حال میں ان کی دلجوئی کرنی چاہیے, یہاں تک کہ اگر وہ کوئی غیر شرعی حکم دیں تو اگرچہ اس غیر شرعی حکم کو مانیں گے تو نہیں, لیکن نہ ماننے کے باوجود ہم ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آئیں گے, بلکہ اچھے انداز میں, احسن انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگر سمجھیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو ہم خاموشی اختیار کریں گے, آگے سے کوئی بدتمیزی والا کلمہ نہیں بولیں گے, نہ ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم وہ بدتمیزی والا کلمہ کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولاد کو اپنے اپنے والدین کے حقوق ملوز رکھنے کی اور ان کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہم آمین, اللہم آمین. بہت شکریہ حضرت آپ کا, ماشاءاللہ بہت سارے میسیجز تھے اور ہمارا تلفظ بھی مفتی صاحب صحیح کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کہاں اور کس طرح کیا بولنا چاہیے. جناب میں آپ کی سمجھاؤں گی, اور عالمہ سویبہ شاکر, ماں باپ پہ یعنی غصہ کرنا, اور مفتی صاحب نے تو وہ لیسٹ بھی بتا دیا کہ آپ نے اف تک نہیں کہنا اور وہ محاورتاً استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہاں تو جناب ایسے بھی معاملات ہیں کہ غصہ کیا جاتا ہے, باقاعدہ لڑائی جھگڑے تک معاملات پہنچ رہے ہوتے ہیں. جہاں ہو رہے ہیں ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں, تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اس سلسلے میں بہت کلام ہو چکا، صراحتاً کلیئر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھایا کہ ان سے کس طرح سے بات کرنی ہے. اور یہ جو آپ نے سوال میں مذکور صورت بیان فرمائی ہے تو اس سے یہ شدید قسم کی حرام ہے، ناجائز ہے. والدین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. بس اوقات ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ شدید بیمار ہیں، دوا نہیں لے رہے، تو اب اولاد جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ غصہ کر کے ان سے اپنی بات منوائے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ اپنے بچپن کو یاد کریں کہ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ ضد کر دیتے تھے لیکن پیرنٹس کی طرف سے کوئی ایسا ری ایکشن نہیں آتا تھا، وہ حکمت عملی اختیار کرتے اور اس کے ذریعے جو ہے آپ کو نفع پہنچایا کرتے تھے. تو اب آپ پر بھی یہی لازم ہے کہ آپ بھی حکمت عملی اختیار کریں اور جائز حدود میں رہ کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ان سے معاملہ کریں. لڑائی جھگڑا کرنا، ان پہ غصہ کرنا، زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن باڈی لینگویج اس طرح کی ہے کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو، اس سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اچھا، آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ صدف کہ اب کفالت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ماں باپ پہ خرچ کرنا، اگر ان کا کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے تو ان کی یعنی ان کے پاس ایک تو بیٹھنا، وقت گزارنا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. اگر وہ کہہ رہی ہیں یہ تو دوسرا درجہ ہے، میں سمجھتی ہوں اس سے پہلے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور بالکل تعامل نہ کریں اور آپ جا کے ان کی وہ حاجت اور ضرورت پوری کر دیں. اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی کفالت کرنا، یہ جو ماں باپ کی کفالت ہے اس کا کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں کفالت یہاں پہ ذمہ داری اٹھانا نان کیا نفقے واجب ہے کے معنی میں اولاد آتا پہ؟ ہے. نان نفقے کے معنی میں آتا ہے. نان نفقے کا جو لفظ ہے 3 چیزوں پر بولا جاتا ہے. خوراک ہے، رہائش ہے اور لباس ہے. تو اور اگر دیکھا جائے کہ نان نفقے کے وجوب کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک نسب بھی ہے. تو اس اعتبار سے جو والدین ہیں، محتاج والدین ہیں یا دادا دادی ہیں، اسی طرح نانا نانی ہیں، تو جو بالغ اور صاحب نصاب جو اولاد ہے اس پر ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے. اب اولاد میں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا بہت سارے بیٹے ہیں یا بہت ساری بیٹیاں ہیں، تو پھر ان پر برابر ان کا نفقہ واجب ہوگا اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہوں والدین. لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ جو اولاد ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، مثلاً وہ خود محتاج ہے، تنگ دست ہے، تو اب اس صورت میں والد صاحب جو ہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کمانے پر قادر ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ کما سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کا نفقہ اس بیٹے یا بیٹی پر واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کمانے پر قادر نہیں، مثلاً کہ جیسے اپاہج ہیں، معذور ہیں، نہیں کما سکتے، تو پھر اسی کے نفقے میں شریک ہوں گے. لیکن جو والدہ ہیں چاہے وہ کما سکتی ہوں یا نہ کما سکتی ہوں، دونوں صورتوں میں اولاد پر ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے، جبکہ وہ بیوہ ہوں یا جو والد صاحب ہیں وہ خود محتاج ہوں. تو اب یہ ان کی ذمہ داری ہوگی. اور اگر یہ ان کا جو نفقہ ہے پھر یہ اولاد پر واجب ہوگا. تو یہاں پہ صورتیں بنا لیتے ہیں. اگر خود جو یعنی والدین ہیں وہ صاحب نصاب ہیں تو اب اولاد پر ان کا نفقہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ محتاج ہیں اور اولاد صاحب نصاب ہے، بالغ ہے، تو پھر اس پر واجب ہوگا. اگر اولاد تنگ دست ہے، محتاج ہے، تو پھر والد ہونے کی صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ کمانے پر قادر ہے یا نہیں. اگر کمانے پر قادر ہیں تو پھر ان کا نفقہ تو اولاد پر واجب نہیں ہوگا، پھر ماں کا ہوگا. لیکن اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ والد صاحب اگر حیات ہیں تو پھر ان پر ماں کا جو نفقہ جو ہے واجب ہوگا، کیونکہ وہ ان کی زوجہ ہیں. زوجہ کا جو نفقہ ہوتا ہے وہ شوہر پہ واجب ہوتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام وسیمہ ہے، راولپنڈی سے بات کری. میرا پہلا سوال ہے جی کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ توبہ قبول ہونے کی نشانی کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے 4-5 سال کے، ہم انہیں مسجد میں بھیجتے ہیں تو انہیں تو نہیں پتا ہوتا نا یہ سپارہ یہ قاعدہ پڑھنے کے لیے، تو قرآن پاک یہ سپارہ پڑھنے کے لیے، تو ان بچوں کا یہ جو ہے انہیں نہیں پتا تو ہمیں وضو کرواتے ہیں میں بچوں کو، لیکن اسے سمجھ نہیں ہوتی ہے اس میں اس کا کیا حکم ہوگا. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کے سوالات میں نے تینوں نوٹ کر لیے ہیں. راولپنڈی سے آپ نے ہمیں کال کی، آپ کی کال کا شکریہ. اس وقت پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین. اس بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے والدین کے
حقوق کے تعلق سے ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات عالمہ ثویبہ شاکر، عالمہ صدف پروین آن دی سیٹ موجود ہیں، اور آن بی پر براہ راست مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں، ان کی سمت بڑھتے ہیں۔ اور مفتی صاحب بریک سے قبل عالمات نے اس تعلق سے رہنمائی فرمائی، سوالات میں نے جو ان سے کیے وہ یہ کہ جو بچہ یا بچے ماں باپ پہ غصہ بھی کر دیتے ہیں یا لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے حکم شرع بیان کیا، اور پھر جو ماں باپ کی جو کفالت ہے کیا وہ اولاد پہ واجب ہے، اس تعلق سے آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں گے یا میں کالرز کے سوالات پہ آؤں؟ سوالات کی طرف آ جائیے۔ ٹھیک ہے جناب، ہمیں لاہور سے کال کی ہماری بہن نے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، تو کیا یہ قسم ہوگی؟ دیکھیں، اس طرح کے کلمات کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے یا اللہ دیکھ رہا ہے یا اللہ گواہ ہے، تو یہ کلمات جو ہے یہ قسم شمار نہیں ہوتے۔ اس طرح کے کلمات کہنے سے قسم منعقد نہیں ہوگی، لیکن اس طرح کے کلمات بولنے میں بھی احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا وجہ اس طرح کے کلمات استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، کہیں کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ بغیر یہ کلمات استعمال کیے کوئی اور چارہ نہ ہو، تو پھر یہ کلمات استعمال کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ بندہ سچ بول رہا ہو۔ یہ ضرور ذہن میں رہے کہ سچ پر ہی ایسا کہنا چاہیے، کیونکہ بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی اگر جھوٹی بات پر یہ کہہ دے، جھوٹ بول رہا اور جھوٹی بات پر کہہ دے کہ اللہ گواہ ہے، تو بعض فقہا نے اسے کفر سے تعبیر کیا ہے، فرمایا کفری کلمہ ہے۔ تو لہذا اس کے اندر بندے کو بہت حساس ہونا چاہیے اور سینسیٹیو ہونا چاہیے، اس طرح کے کلمات اس طرح زبان پہ بلا وجہ نہیں لانے چاہیے، اور اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو اسی وقت ان کا استعمال کیا جائے جب کہ بندہ سچ بول رہا ہو، 100% شور ہو کہ میں جو ہے وہ سچی بات کہہ رہا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بات بھول بھی جاتا ہے، ہاں، تو حافظہ وہ مشہور بھی ہے نا، الحفظ یخون والکتاب لا یخون، حافظہ خیانت کرتا ہے اور کتاب یعنی تحریر خیانت نہیں کرتی۔ لکھی ہوئی بات جو ہے وہ انسان کو یاد رہتی ہے، اور ویسے جو بات بندے نے جو ہے وہ یاد رکھی ہو تو وہ ضبط اس میں بعض اوقات بندہ بھول بھی جاتا ہے، اس میں خیانت بھی ہو جاتی ہے۔ تو لہذا بندے کو جب تک لکھ لینا چاہیے یا جب تک 100% شور نہ ہو تو اس وقت تک آدمی کو اس طرح کے کلمات استعمال بلا وجہ نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، راول پنڈی سے بہن نے کال کی، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ پہلے تو جو ہے وہ یہ جو سوال ہے، میں اس سوال پہ خوش ہوا کہ یہ سوال بندے کے ذہن میں آنا ہی اس کی سعادت مندی کی اور خوش بختی کی علامت ہوتا ہے کہ کسی بندے کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، راضی ہوگا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا۔ اس طرح کی باتوں کا دل میں آنا، اس طرح کے سوالات کا ذہن میں پیدا ہونا، یہ بھی خوش بختی کی سعادت مندی کی علامات میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حقیقتاً خوش بخت بنائے، ہم سب کو حقیقی خوش بخت بنائے، دونوں جہاں کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ ان بہن کو بھی عطا فرمائے، ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ تو دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو پتہ ایسے چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ ہم اپنے افعال پر غور کر لیں۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی وحی تو آنی نہیں ہے، وحی کا سلسلہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، اب وحی نے نہیں آنا، اب ہمیں پتہ چلنا ہے ہمارے افعال کے ذریعے کہ جو افعال ہم سر انجام دے رہے ہیں، افعال کے اندر اقوال بھی شامل ہیں، اس لیے الگ سے اقوال کی بات نہیں کر رہا۔ جب افعال کا لفظ بولا جاتا ہے تو چونکہ جو ہمارا قول ہے یہ بھی ایک فعل ہی ہے، فعل ہی کی ایک قسم ہے، تو ساری چیزیں افعال کے اندر آ گئیں، چاہے ان کا تعلق جو ہے ہمارے جوارح یعنی اعضاء کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق ہمارے قلب اور ذہن کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ ہو۔ تو یہ جتنے بھی افعال ہیں اس کے اندر ہم غور کر لیں کہ یہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے مطابق سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق افعال سر انجام دے رہے ہیں، ہمارے جمیع معاملات اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت کے دائرے کے اندر ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہے۔ اور اگر ہمارے افعال جو ہے اس دائرے کے اندر نہیں ہیں تو ہمیں اس پہ توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور، اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی نہیں ہے، راضی وہ ہوتا ہے جب
ہم اس کے بتائے پر یا اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ رہ گیا عیش و انعام کا میسر ہونا، تو عیش و انعام کا میسر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے لوگ کہ جو اسے سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں وہ عیش و آرام میں ہوتے ہیں، تو عیش و آرام میں ہونا اس بات کی علامت یا نشانی نہیں ہے۔ عیش و آرام تو آزمائش کے لیے ہوتا ہے، اس دنیا کا عیش و آرام آزمائش کے لیے ہے کہ بندہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اور پھر آزمائش بھی دو طرح کی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عیش و آرام دے کر آزماتا ہے، کبھی عیش و آرام دور کر کے آزماتا ہے کہ بندہ دونوں حالتوں میں کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ عیش و آرام کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو افعال ہیں یہ افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں تو اللہ راضی ہے اور اس پہ ہمیں استقامت کی دعا مانگنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، تو اپنی ان کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ جناب توبہ کی بات آپ نے کی تو اگلا سوال وہ بھی اسی سے لنک کرتا ہے، توبہ قبول ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ جی سوری دوبارہ بولیے گا۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی؟ جی توبہ قبول ہونے کی نشانی، توبہ قبول ہونے کی نشانی بھی یہ ہے کہ آدمی، پہلی بات تو یہ کہ توبہ کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ توبہ ہوتی کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید توبہ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بندے نے زبان سے کہہ لیا کہ یا اللہ توبہ، یا توبہ توبہ، یا لوگ جو کہتے ہیں استغفار استغفار، درست لفظ تو خیر ویسے استغفار ہے، باب استفعال سے مصدر ہے، لیکن لوگ چونکہ ہمارے یہاں استغفار استغفار کہتے ہیں تو استغفار کہہ دیا، کانوں کو پکڑ لیا، چہرے پہ ایسے ایسے ہاتھ مار لیتے ہیں بعض لوگ، تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ توبہ ہو گئی۔ تو دیکھیں توبہ یہ نہیں ہے، توبہ کی حقیقت یہ ہے، توبہ کے ارکان ہیں۔ ایک تو پہلا رکن توبہ کا یہ ہے کہ بندہ جو جرم کر رہا ہے اس جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اس جرم کو چھوڑ دے، یعنی ایسا نہیں کہ آدمی جو ہے وہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، غیبت کیے جا رہا ہے، چغلی کھائے جا رہا ہے اور ساتھ ہی کہتا بھی جا رہا ہے توبہ توبہ اللہ معاف کرے، توبہ توبہ اللہ معاف کرے، ساتھ بولے جا رہا ہے، یعنی رک نہیں رہا اس جھوٹ سے، یا رک نہیں رہا اس چغلی سے، یا رک نہیں رہا غیبت سے، یا رک نہیں رہا گناہ سے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا رکن یہ ہے پہلا کہ جناب بندہ اس جرم کو الاقلاع عن الذنب، اعتراف کرتے ہوئے اس جرم کو آدمی چھوڑ دے، اعتراف کرنا اور اس جرم کو چھوڑنا، الاقلاع عن الذنب، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ بندہ اس پہ ندامت محسوس کرے، اور اسی کے لیے فرمایا گیا ندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، اور چونکہ یہ کلیدی اور بنیادی رکن ہے توبہ کا، اسی وجہ سے اس کو یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ندامت ہی جو ہے وہ توبہ ہے، ورنہ دیگر جو ہے وہ توبہ کے ارکان بھی ہیں، لیکن بنیادی رکن یہ دوسرا رکن توبہ کا ندامت، کہ آدمی گلٹی فیل کرے، اسے گلٹ ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ اب دوبارہ میں یہ جرم نہیں کروں گا، العزم علی اللہ یعود ابدا، اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ اب دوبارہ اس کام کو سر انجام نہیں دوں گا، یہ تیسرا رکن ہے۔ جب تک یہ تین رکن متحقق نہیں ہوں گے تو توبہ سرے سے ہوئی ہی نہیں، یعنی یہ تو اگلا سوال ہے نا کہ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، توبہ شرعی طور پر متحقق ہوئی یا نہیں ہوئی، تو جب تک یہ تین رکن نہیں پائے جائیں گے تو شرعی طور پر آپ کی توبہ متحقق ہی نہیں ہوگی۔ جب توبہ متحقق ہی نہیں ہوئی تو قبول ہونے یا نا قبول ہونے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک چوتھا رکن بھی ہے کہ وہ جرائم کے جو قابل تلافی ہوں ان کی تلافی کرنا بھی ضروری ہے، توبہ کا رکن ہے۔ قابل تلافی ہونے سے مراد جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے نمازیں قضا کی ہیں بے عذر شرعی یا روزے قضا کیے ہیں، تو اب ان کی تلافی کی صورت ہے کہ آپ نمازیں ادا کریں گی، آپ روزے ادا کریں گی تو یہ تلافی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کر لی اور نمازیں ادا نہیں کر رہی، قضا نمازیں، روزے نہیں رکھ رہے، ایسا نہیں چلے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر کسی کا آپ نے مال دبا لیا ہے خدا نہ خواستہ، کسی کے پیسے لے لیے، کسی کا آپ کا کوئی حق ہے، تو وہ یا تو آپ اس سے معاف کرائیں یا اسے وہ حق ادا کریں، اس کے وہ پیسے، اس کی وہ رقم اسے لوٹائیں، بغیر اس کے توبہ نہیں ہوگی، یا اس سے معاف کرا لیں یا پھر اس کو ادا کریں، یعنی جو قابل تلافی ہے اس کی تلافی کرنا بھی بہرحال ضروری ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ توبہ جرم کی نوعیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ جرم جو ہے وہ آپ کا پوشیدہ ہے یا علانیہ ہے۔ اگر آپ کا پوشیدہ جرم ہے تو اس کی پوشیدہ توبہ کافی ہے، وہ آپ کا اور رب کا معاملہ تھا، لیکن اگر وہ علانیہ جرم ہے تو اس کی علانیہ توبہ بھی ضروری ہے۔ حدیث مبارک میں صراحت ہے توبۃ السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، کہ مخفی گناہ کی مخفی توبہ ہے، علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ۔ یہ درست لفظ بھی علانیہ، ایسے ہمارے یہاں عام طور پر لوگ اعلانیہ کہتے ہیں، درست لفظ علانیہ ہے، عین کے زبر کے ساتھ، اور عین سے پہلے الف نہیں ہے، 5ویں کلمے کے بھی اندر آتا ہے علانیہ۔ تو علانیہ توبہ جو ہے وہ علانیہ جرم کے لیے ضروری ہے، لیکن یہاں یہ بھی پیش نظر ہے کہ علانیہ جرم پہ جو علانیہ توبہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے قضاءً،
دیانتاً کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر بندے نے مخفی طور پہ بھی توبہ کر لی تو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ بہرحال کلیئر ہے۔ قضان یہ حکم دیا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، جو لوگ اس جرم سے آگاہ تھے ان کو پتہ چل جائے کہ اس نے اب توبہ کر لی ہے، تو اب اس کے ساتھ وہ فساق فجار والا رویہ نہ رکھیں، وہ بیہیویئر نہ رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ عام مسلمانوں والا جو حسن سلوک ہے وہ اب اس کے ساتھ اس سے پیش آئیں، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھیں، اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ جو علانیہ توبہ ہے، اگر بالفرض کسی نے علانیہ جرم کے بعد علانیہ توبہ نہیں کی اور مخفی توبہ کر لی تو بخشش کی امید بہرحال ہے، لیکن قضان یہ حکم ہے کہ علانیہ بھی توبہ کر لے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ عالمات، عالمہ ثویبہ شاکر، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ عالمہ صدف پروین، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے والدین کی عظمت کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے کلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں والدین کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا ہو جائے، اور ہم سب جو کہ اولاد ہیں اور ہمارے بچے، ان سب کو جناب یہ فہم عطا ہو جائے کہ والدین کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، والدین کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ اور اس کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔